मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मेरे भाई, जब अल्लाह मियाँ हमसे कहते हैं कि दुनिया से दिल ना लगाओ, तो दिल लगाने का भी अल्लाह के यहाँ एक मैयार है। एक हद तक दिल लगाना ये ना सिर्फ जायज़ बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी, लेकिन उसकी तरगीब देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो खुद ब खुद लगेगा। कभी आपने किसी को भूख लग रही हो, आप उसको रोटी के फजाइल नहीं सुनाते कि देख जब शदीद भूख लग रही हो तो रोटी खा लेनी चाहिए। वो कहेगा आपके मशवरे के बगैर भी मैं ये काम कर लूंगा, आपको फंटर बनने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है। तो इसलिए शरीयत में दुनिया से दिल लगाने के फजाइल कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ब खुद लगता है, नेचुरल है। पाबंदियां लगाई हैं कि भाई यहां तक लीगल है, लेकिन यह जरूर बता दिया कि जितना लीगल है उसको इलीगल समझना हराम है। जितना लीगल दिल लगाना है ना, उतना क्या है, लीगल है। उस पे अगर कोई पाबंदियां लगाता है तो वो अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करने वाला है। तभी इस्लाम ने जिस एहतमाम से कुरान ने हमें यह बताया कि अल्लाह के हराम को हलाल नहीं कर सकते, उतने ही एहतमाम से अल्लाह ने यह भी बताया कि अल्लाह के हलाल को हराम भी नहीं कर सकते। पाबंदी है। लोग हमसे आगे पूछ रहे होते हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से एक मसला पूछा गया, उस वक्त के फुक़हा का उसमें इख्तिलाफ था। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो जायज़ था। मसला क्या था वो मैं बयान करूंगा तो यूट्यूब पे एक नई जंग छिड़ जाएगी ना, इसलिए मैं असल मुद्दा को बयान करता हूं, जो उस मसले से सबक देना मकसद है। वो है इमाम हनीफा के नज़दीक जायज़ था, बाकी फुक़हा क्या कहते थे, उसको नाजायज़। अब किसी ने इमाम साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि अबे ये लोगों को इजाज़त दे रहे हैं, रुख्सतें दे रहे हैं, देखो वगैरह वगैरह ना। तो किसी ने उनसे कहा कि जब आपकी नज़र में ये जायज़ है तो आप खुद क्यों नहीं ये काम करते, और अगर खुद ये काम नहीं करते तो नाजायज़ क्यों नहीं कहते फिर इसको। तो इमाम साहब ने फरमाया, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है क्योंकि ये इबारत पढ़े हुए भी 20-25 साल हो गए दौरे हदीस में, पूरे अल्फाज याद नहीं है। गालिबन यह था कि मेरे एक हाथ में चांद रख दें, सूरज रख दें, या ये कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत दे दें, यानी जितना भी मुझे फोर्स करें, मुझे ये कहलवा दें कि ये जायज़ है, सॉरी नाजायज़ है, तो मैं उसको नाजायज़ करार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इज्तिहाद ये कहता है कि इसके नाजायज़ होने की दलील नहीं है। तो पूरा जोर लगा दो, मेरे मुंह से ये नहीं निकलवा सकते कि ये नाजायज़ है, क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा, इमाम साहब की बात का मतलब क्या, कि मैं एक चीज को जायज समझ रहा हूं और मैं लोगों के दबाव में या तानों में आके उसको नाजायज कह दूंगा, तो अल्लाह के हलाल को हराम करना भी कम दर्जे का जुल्म बोलो नहीं है। यूट्यूब के मसले में ना लोग हम पे यही जोर लगा रहे हैं, कभी डॉक्टर साहब का बयान पेश कर रहे हैं, कभी फलाना का बयान पेश कर रहे हैं कि यूट्यूब की अर्निंग को हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हराम कहें, फिर इल्जामात लगा रहे हैं कि इनके अपने चैनल है। हम 20 दफा जवाब दे चुके, भाई हमारा चैनल तो बाद में बना है, हमें तो पता भी नहीं था उस वक्त जब हमने इसका फतवा दिया जायज होने का। तो वो क्या है, फोर्स कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं भाई हमें इस दलील का जवाब दे दो, मैं उसी वक्त नाजायज कह दूंगा, 2 सेकंड भी मुझे नाजायज कहने में नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज को हम जायज समझ रहे हैं, हम उसको नाजायज कहते हैं पब्लिक के प्रेशर में आके, तो क़यामत के दिन उल्टे हम लटके हुए होंगे, आप लटके हुए नहीं होंगे। समझते हो कि नहीं समझते। और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजों को और भी नाजायज करार देना पड़ेगा। अब ये टॉपिक चल गया तो मैं इसको, क्योंकि लोग फिर शॉर्ट क्लिप बनाते हैं, पहले वो इमाम साहब की बात मुकम्मल कर लो। तो इमाम साहब ने कहा कि मुझसे ये निकलवा दो ना कि ये नाजायज है, पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया जाएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कहूंगा। तो ये मुज्तहिद और फकीह का काम होता है कि अगर वो किसी चीज को जायज समझ रहा है तो उसके नाजायज करार देना भी जुर्म है। जैसे नाजायज को हलाल कर देना, हराम को हलाल कर देना जुर्म है, ऐसे ही हलाल को हराम कर देना भी क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। मुशरिकीन यही जुर्म तो किया करते थे। हलाल हराम की अथॉरिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। अब मैं एक मिसाल देता हूं यूट्यूब की आमदन से मुताल्लिक। लोग मुझे कह रहे हैं बिनौरी टाउन का फतवा है, दारुल कुरंगी का तो कोई इस बारे में वाज़ेह फतवा मौजूद नहीं है। बिनौरी टाउन जो यूट्यूब की आमदन को हराम कहता है ना, वो कहते हैं वो लोग, वो इसलिए कि वो वीडियो ही को हराम कहते हैं।
یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو. آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو, یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس پہ ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے, پھر یوٹیوب چھوڑ دو, آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو, یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب کو میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا. اور بھی بہت ساری خواتین گئیں تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی. لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. تو پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پرا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مستنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے, ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں ہیں, بہت اوپر کی, کتنی بہت. اچھا عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں, جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے.
یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا ہاتھ سے چپک گیا, اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا, پھر یوں یوں کیا ادھر چپک گیا, پھر یوں کیا ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے, اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر, تو کیا بات کر چل رہی تھی یار, جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا, وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے, اس سے کم کم جائز ہے, کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, کمانا چھوڑ دیں گے, بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی, زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے, تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء, حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا, پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے,
تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک, تو نظام عالم تباہ. کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے, جب دولت ہے تو وہ لباس, پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی, آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس, وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی, ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی, اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں, آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی, میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں, کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا, عین ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی, 15-16 سال پرانی بات ہے, ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی, وہ لوگوں کو اعتماد آتا, کمیٹی 1-2 نکال دیتی, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے. یہ سچا واقعہ, آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا, کمیٹی وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں, 200 500 روپے کی, وہ نکلتی, سب کو لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا, بھائی ایماندار انٹی ہیں. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں, لاکھ 2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال, پیسہ اکٹھا ہو گیا, غائب, مارکیٹ سے شارٹ, محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں, ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہی ہے. اچھا خیر, تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا, دولت ہے تو وہ آپ کے لباس پوشاک سے, خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے, ایک لمٹ, وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے, مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے اور کتنی اللیگل ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, چونکہ وقت تھوڑا ہے, میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے. کمپیئر, نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو. اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل ہے.
آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی, کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا, قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی, نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے, ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے کی میں لگ جاتا ہے کہ یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے. کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے, مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی. مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی, جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے.